السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. हमने यहाँ से पढ़ना है ना अस्सिरात से, या पीछे से कुछ रह गया था? السلام عليكم ورحمة الله. जी वालेकुम सलाम वबरकातुह। सर यहीं से पढ़ना है। हाँ अस्सिरात से ही था ना। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी हम पढ़ते हैं। जी सर। قال المؤلف رحمه الله: والصراط منصوب على متن जहन्नम। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हौज पर सारे लोग जमा होंगे और नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशरूब पिएंगे। उसके बाद है पुल सिरात का बयान। तो पुल सिरात जो है, सिरात पुल मंसूबुन, ये रखा गया है, खड़ा किया गया है, गाड़ा गया है, अला मतनी जहन्नम, जहन्नम की पुष्ट पर, जहन्नम के बिल्कुल ऊपर ये पुल सिरात है। तो वह वल जिस्रु, ये वो पुल है, अल्लदी बैन अल जन्नति वन नार, जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाद रिवायात में आता है इसके मुतालिक कि ये जो हौज है, अपना पुल है, इसको हम दुनिया के पुल के साथ ना समझें कि ये दुनिया के पुल की तरह है, जिस तरह पुल होता है ऊपर से गाड़ियां गुजरती हैं, आदमी गुजरता है, ऐसे का पुल नहीं होगा। बल्कि रिवायत में आता है कि अदक्कु मिन शारी व अहद्दु मिन सैफी, ये बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा ये तेज होगा। ये मुस्तद अहमद में रिवायत मौजूद है 24,793 नंबर पर। लेकिन इस रिवायत की सनद में कलाम है। बहरहाल ये बात तो कन्फर्म है कि आखरत की चीज़ों को दुनिया की चीज़ों के साथ तशबीह बहरहाल नहीं दी जाएगी। और फिर अहले इल्म ने यह भी कहा है कि ये पुल हमारे यहाँ के पुल की तरह नहीं, जिस तरह यूं ऊपर से अबूर किया जाता है, बल्कि ये पुल ऊपर की तरफ चढ़ता होगा। ऊपर जन्नत है तो ऊपर की तरफ ये पुल चढ़ता होगा। और इतने बारीक पुल पर ऊपर चढ़ कर जाना जाहिर है कि ये एक माना रखता है, और सिर्फ उन्हीं के लिए आसान होगा जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसान कर देगा। यमुर्रुन्नासु अलैहि, लोग इससे गुजरेंगे, अला कदरी आमालिहिम, अपने आमाल के बकदर। जिस कदर आमाल ज्यादा होंगे उस कदर इस पुल पर चढ़ना और इस मंजिल को अबूर करना क्या होगा, आसान होगा। तो ये आगे लोगों की हालतें हैं। फमिन हम, ये मिन तबईजिया है, नहवा पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो मिन तबईदिया है, बाज लोग, फमिन हम, पस उनमें से बाज, मन वो लोग होंगे, यमुर्रु जो गुजरेंगे, कलम हिल बसर, आंख झपकने की तरह। यहाँ आंख होती है, वो आंख दूर चले जाती है। जी। तो जिस तरह पलक का झपकना है और बड़ी तेजी है इसके अंदर, तो इस तरह यूं बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे, क्योंकि उनके आमाल बड़े ज्यादा पुख्ता होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उन आमाल का एक मियार और एक वजन होगा। वमिन हम, जबकि उनमें से बाद, मन वो होंगे, यमुर्रु कल बर्क, गुजरेंगे बिजली की रफ्तार की तरह। हाँ, हमारे यहाँ ये स्विच आप ऑन करें तो कितनी जल्दी लाइट आ जाती है, बल्ब फौरन रोशन हो जाता है। ये तो दुनिया की मिसाल है खलास। तो ऐसे यानी जिस तरह बिजली होती है उसकी रफ्तार की तेजी की तरह लोग गुजर जाएंगे। वमिन हम का, और उनमें से बाद, मैं यमुर्रु जो गुजरेंगे, कर रीह, हवा, तेज हवा की तरह, तेज हवा से जैसे चलती है वैसे चले जाएंगे। वमिन हम, जबकि उनमें से कुछ लोग, मैं यमुर्रु जो गुजरेंगे, कल फरसिल जवाद, उम्दा, घोड़े की तेज रफ्तार के साथ। अल फरस घोड़ा, अल जवाद उम्दा, मुराद तेज रफ्तार। अल जवाद का मतलब उम्दा भी है और तेज रफ्तार भी है। तो तेज रफ्तारी के साथ ही क्या हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। वमिन हम, मैं यमुर्रु करिकाबिल इबिल, और कुछ लोग ऊंटों की रफ्तार की तरह गुजरेंगे। वमिन हम यअदु अदवन, और कुछ लोग दौड़ कर गुजरेंगे। वमिन हम यमशी मशियन, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो पैदल
چلنے والی چال کے ساتھ چلیں گے. ومنہم من یزحف زحفا، اور کچھ ایسے ہوں گے لوگ جو گھسٹتے ہوئے گزریں گے. تو یہ سارے جو اعمال یعنی ساری جو کیفیات حالتیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ ہوں گی بندوں کے اعمال کے بقدر. ظاہر ہے جن کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جن کے اعمال میں کمی ہوگی، جس طرح بچہ جو ہے چلنا نہیں آتا اس کو گھسٹ کر جاتا ہے، تو یوں وہ گھسٹ کر جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں اس کو تکلیف جو ہے وہ بھی اس حساب سے برداشت کرنا پڑے گی. ومنہم من یخطف، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اچک لیا جائے گا. جی، جن کو اچک لیا جائے گا. خطف کا لفظ بولا جاتا ہے کسی چیز کو جلدی کے ساتھ پکڑ کر کھینچ لینا اپنی طرف. کچھ ایسے لوگ ہوں گے من یخطف، جن کو کھینچ لیا جائے گا، اچک لیا جائے گا. فیلقا فی جہنم، تو جہنم کے گڑھے میں ان کو گرا دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. پہلی جو ہم نے صورت پڑھی ہے کہ جو لوگ جو ہے یمر کلمح البصر، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں کر لے. اور یہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ جن کو اچک کر فوراً جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا بقیہ جو کم درجات والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بجائے پہلا جو درجہ ہے اس میں ہمارا شمار کرے. فإن الجسر، کیونکہ یہ جو پل ہے، علیہ کلالیبو، اس پر آنکڑے ہیں. یہ کنڈے نہیں ہوتے لوہے کے، کنڈے ہوں گے ان پہ. یہ جو پل ہے اس کے اوپر کنڈے ہوں گے. تخطف الناس بأعمالہم، تو یہ جو آنکڑے ہوں گے، کنڈے ہوں گے، یہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بقدر اچک لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. فمن مر علی الصراط دخل الجنہ، اور جو پل کو عبور کر لے گا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا. فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ، تو جب لوگ اسے عبور کر لیں گے، وقفوا علی قنطرۃ بین الجنت والنار، پھر کیا ہوگا؟ انہیں ایک قنطرہ پر کھڑا کیا جائے گا. تو قنطرہ جو ہے یہ پل صراط جہاں ختم ہوگا نا، اس کے آگے یہ ایک اور پل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہاں ان کو کیا کر لیا جائے گا؟ کھڑا کر لیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک پیچھے کتنی زیادہ سختیاں، کتنا کرب، کیا کچھ ہوگا وہاں سے جو گزر کے آئیں گے، اور بالآخر پل صراط کو بھی وہ عبور کر لیں گے. دوبارہ ایک قنطرہ، ایک مزید پل لا جائے گا، وہاں لا کر پھر ان لوگوں کو کھڑا کر لیا جائے گا. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پھر تصفیہ ہوگا. دنیا میں جو مظالم کیے تھے، ان مظالم کا یہاں تصفیہ ہوگا. جس پر جو ظلم کیا تھا وہ حساب برابر ہوگا یہاں پر. وہ معروف روایت آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال کون ہوتا ہے؟ دیوالیہ شخص کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کیا کہا تھا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، او کما قالوا رضی اللہ عنہم. جی، درہم دینار مال و دولت جس کے پاس نہ ہو، ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے جو مفلس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں، میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا، یاتی یوم القیامہ وقد شتم هذا واکل مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وشتم هذا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مختلف الفاظ آپ نے استعمال فرمائے. کہا آئے گا قیامت کے دن، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، مختلف اس نے ظلم کیے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اس وقت یہ قصاص لیا جائے گا. اور یہ قصاص مال و دولت کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، بلکہ لوگوں کے جو اعمال ہیں، ان عملوں کے ساتھ یہ تصفیہ ہونا ہے. جس نے ظلم کیا تھا تو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی. مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ لوگ اس سے مطالبہ کرتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ، کیونکہ ابھی حقدار باقی ہیں، تو ان لوگوں نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پہلے ہی یہ گناہ گار ہوگا، نیکیاں ساری اس کی ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کے گناہ اس پہ جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں. اس کے بعد چونکہ یہ بالکل کنگال ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا. اور یہ دیوالیہ پیسوں کا نہیں بلکہ نیکیوں کا ہوگا. پھر ظاہر ہے جب اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی، اسے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
گو کہ پل صراط کراس کر آیا ہے وہ، لیکن اس قنطرے پر، بڑے پل پر دوبارہ روک لیا جائے گا تصفیے کے لیے۔ اس لیے یہ نصیحت ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2449 نمبر پر، آپ نے فرمایا من كانت له مظلمہ لأخیہ من عرضه او شيء فليتحلله من اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم۔ جس نے کسی اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہے نا، کسی طرح کا بھی کوئی زیادتی وغیرہ کی ہے، تو آج ہی اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ اپنا کلیئر کروا لے۔ اس دن پھر درہم اور دینار نہیں ہوں گی، پھر نیکیاں کے بدلے نیکیاں، گناہوں کے بدلے گناہ۔ اس وقت اس طرح تصفیہ ہوگا، اس طرح قصاص لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہ چیز آگے بھی آپ بیان کریں کہ صرف پل صراط کا معاملہ نہیں، اس کے آگے پھر یہ قنطرہ آ جائے گا، یہ مزید ایک امتحان کا باعث ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوگا؟ فہاں فیقتص لبعضهم من بعض، تو وہاں بعض کے لیے بعض سے بدلہ دلوایا جائے گا، قصاص دلوایا جائے گا۔ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا، جب ان کی کاٹ چھانٹ کر لی جائے گی، جی، اذن لهم فی دخول الجنہ، پھر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، آگے ہے جنت کا دخول۔ وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ سب سے پہلے جو کھلوائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ، اور سب سے پہلے امتوں میں سے جو امت داخل ہوگی، امتہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اعزاز ہے محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، انا اول شفیع فی الجنہ، جنت کے بارے میں پہلا سفارشی ہوں گا، سب سے پہلا سفارشی میں ہوں گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 197 نمبر، آپ فرماتے ہیں آتی باب الجنہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، فاستفتح، تو میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا کہ دروازہ کھولا جائے، تو خازن کہے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ فاقول محمد، تو میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا بیکا امر تو، ہاں آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا، لا افتح لاحد قبلک، آپ سے پہلے میں یہ کسی اور کے لیے نہیں کھولوں گا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ دروازہ نوک کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ اعزاز ہے آپ کا، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، اور دیگر جو امتیں ہیں ان سے پہلے انشاءاللہ جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اس کے متعلق بھی صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے 855 نمبر پر اپنا مسلم میں، اور صحیح بخاری میں 6624 نمبر پر روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو جنت میں داخلہ ہوگا، یہ داخلہ برحق ہے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام آئیں گے، آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، پھر آپ کی ساری امت پہلے داخل ہوگی جو جنتی ہوں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جی، اس کے بعد یہاں شفاعت کا بیان ہے، وَلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فی القیامت، قیامت میں ثلاث شفاعات، تین طرح کی شفاعتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی۔ اما شفاعت الاولی، سب سے پہلی شفاعت جو سفارش ہوگی، فیشفع فیشفع فی اہل الموقف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے محشر کے لوگوں کے لیے، اہل موقف کے لیے، اہل محشر کے لیے۔ آپ یہ جو ہے نا فیشفع ہونا چاہیے یہاں پہ، تو فیشفع فی اہل الموقف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کو فیشفع بھی پڑھ سکتے ہیں، فیشفع، آپ سفارش کریں گے اہل موقف کے لیے، محشر کے لیے۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھیں کہ یہ جو شفاعت اولا ہے نا، اس کو شفاعت عظما بھی کہا جاتا ہے، شفاعت کبرا بھی کہا جاتا ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کئی صدیاں گزر جائیں گی،
کئی صدیاں گزر جائیں گی، محشر کے میدان میں لوگوں کو حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے متعلق میں تلاش کرتا رہا، الحمدللہ مجھے حدیث مبارکہ المستدرک امام حاکم کی جو ہے اس میں سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مل گئی۔ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، امام حاکم کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، 8707 نمبر یہ روایت ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں جو ہے اس کو 2817 نمبر پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے نا یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ آیت مبارکہ پڑھی اور پھر فرمایا کیف بکم اذا جمعکم اللہ کما یجمع النبل فی الکنانہ 50,000 سنۃ ثم لا ينظر اللہ الیکم۔ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، جس طرح یہ ترکش میں تیروں کو جمع کیا جاتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ محشر کے میدان میں جمع کر دے گا۔ ثم، ہاں، 50,000 سال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو 50,000 سال گویا صدیاں کہہ لیں، صدیاں جو ہے یہ حساب کتاب ہوگا ہی نہیں، تو لوگ اپنی اسی حالت میں ہی رہیں گے۔ اس وقت پھر لوگ اکٹھے ہو کر آئیں گے، جو مشہور حدیث آپ جانتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ وغیرہ سب عذر پیش کر دیں گے، اور بالآخر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ فرمائیں گے آنا لہا، پھر آپ سفارش کریں گے۔ تو یہ سفارش اہل موقف کے لیے ہوگی، کس کے لیے؟ کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حتی یقضا، یہاں تک کہ فیصلہ کیا جائے بینہم لوگوں کے درمیان، بعد اس کے بعد ان یتراجع الانبیاء، کہ لوگ جو ہیں وہ بار بار رجوع کریں گے آدم علیہ السلام اور سب کے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، یہ تراجع کا یہاں ترجمہ کریں کہ رجوع کریں گے انبیاء، مطلب معذرت کریں گے انبیاء کرام، آدم، نو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم، الشفاعت، سفارش سے، حتی تنتہی الیہ، یہاں تک کہ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ جائے گا، یہ سلسلہ آپ تک پہنچ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے، تو گویا اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اچھا، وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ، رہی دوسری سفارش، فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو آپ جنتی لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ کمال ہے بھائی، جن لوگوں کا جنت میں داخلہ کنفرم ہو چکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے وہ، آپ سفارش ان کے لیے بھی کریں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ، یہ جو دو شفاعتیں ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اور کوئی نبی، ولی، صدیق، فرشتہ یہ سفارش نہیں کر پائے گا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور یہی جو شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ ہے نا، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق ہے۔ اس کے بعد تیسری جو ہے وہ شفاعت ہے، الشفاعت الثالثہ، تیسری سفارش، فیشفع فی من استحق النار، تو آپ سفارش کریں گے اس کے حق میں، فیمن اس کے بارے میں، استحق النار، جو جہنم کا مستحق ہو چکا ہوگا۔ وہی جو پیچھے میں نے پڑھا تھا نا، ترازو کے ساتھ اس کے وزن ہوں گے اعمال کے، تو اگر ایک گناہ بھی بڑھ جائے گا نیکیوں سے تو پھر ظاہر ہے وہ کیا ہو جائے گا، جہنم کا حقدار بن جائے گا، تو اس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور یہ جو سفارش ہے، وہادی شفاعہ، یہ جو سفارش ہے، لہو ولسائر النبیین والصدیقین وغیرہم، یہ شفاعت آپ کے لیے بھی ہوگی اور سارے نبیوں کے لیے، صدیقین کے لیے۔ یہ صدیقین بھی آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ہے، جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ آ، جھوٹ اس سے ادا ہی نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی کو اللہ تبارک و تعالی صدیقین جو ایک مرتبہ ہے باقاعدہ طور پہ وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس امت میں سب سے بڑھ کر یہ رتبہ کس کو عطا کیا گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ تو صدیق وہ ایک ہوتا ہے صادق، سچ بولنے والا، صدیق وہ ہے جس سے جھوٹ کا امکان ہی نہ ہو۔ تو
چونکہ یہ سچ بولنا ایک بہت بڑا ایک منصب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفاعت کی جو اجازت ہے وہ مرحمت فرمائے گا۔ وغیرہم، وغیرہم کا لفظ بھی یہاں پہ بولا گیا، تو وغیرہم سے مراد فرشتے وغیرہ بھی ہیں، تو ملائکہ بھی ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ اس کے متعلق سورۃ النجم میں آیت مبارکہ موجود ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں یہ بھی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فی من جی، یشفع، آپ یہ سفارش کریں گے فی من، اس شخص کے بارے میں استحق النار، جو جہنم کا حقدار بن گیا تھا، اللہ يدخلها، کہ وہ جہنم میں داخل نہ ہو، اس پہ آپ سفارش کریں گے، کیونکہ وہ حقدار تو بن گیا تھا جہنم میں جانے کا، لیکن آپ سفارش کیا کریں گے کہ اس کو داخل نہ کیا جائے۔ وَيَشْفَعُ فِي مَنْ، اور اس کے حق میں بھی آپ سفارش کریں گے فی من دخلها، جو جہنم میں داخل ہو گیا تھا، مستحق تھا اب داخل بھی ہو گیا، ان یخرج منها، کہ اس میں سے نکل جائے، یا اس کو ان یخرج منها بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اب اس میں سے وہ نکال لیا جائے، اس پہ آپ سفارش کریں گے۔ کیا مطلب؟ جو مستحق ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، ابھی گیا نہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سفارش کریں گے کہ اس کو داخل ہی نہ کیا جائے، اور جو بندہ جہنم میں چلے گیا اپنے گناہ زیادہ ہی ہونے کی وجہ سے، آپ اس کے بارے میں بھی سفارش کریں گے کہ وہ وہاں سے نکال لیا جائے۔ لیکن عزیز طلبہ اور طالبات، مزید توجہ فرمائیے، یہ سفارش ان اہل اسلام کے لیے ہوگی جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، یہ اہل معصیت ہے نا کہ جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو خالص موحدین جو ہیں، توحید پرست، کبھی شرک نہیں کیا، ہاں اور گناہ تھے، زنا بہت زیادہ کیا تھا، چوری کی تھی، یا فلاں فلاں دیگر گناہ تھے، قتل کرتا تھا، جی ماں باپ کا حد درجہ نافرمان تھا، وغیرہ وغیرہ، اب اس طرح کے جو سارے گناہ ہیں، یہ گناہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ جہنم کا حقدار ہوا، لیکن شرک اس نے کبھی نہیں کیا۔ وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6570 نمبر پہ، ابو ہریرہ رضی اللہ نے ایک بار سوال کیا نبی علیہ السلام سے، من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ او کما قال، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا ابو ہریرہ کہ یہ سوال مجھ سے آپ نہیں کرنا ہے، تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، یا بصدق قلبه ہی، مختلف الفاظ آتے ہیں حدیث میں۔ تو میری سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا دل کے خلوص کے ساتھ، اس نے اور کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، خالص لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، اس کے تقاضوں پہ وہ چلا ہوگا، تو یہ میری سفارش صرف اس کے لیے ہوگی، اور کسی کے لیے سفارش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے اگر کوئی کر بھی دے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس پہ میں دو تین آیتیں پڑھتا ہوں، تو آپ ان کے ذرا مفہوم پہ غور کریں۔ ایک ابھی جو سورۃ النجم سے پڑھی، دوسری جو ہے سورۃ المدثر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، سورة البقرہ میں فرمایا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اور سورۃ الشعراء میں فرمایا فما لنا من شافعین۔ تو ان آیات پہ آپ غور کیجئے اور ان کی تفسیر ایک بار دوبارہ پڑھ لیں، ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ وَيُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لے گا جہنم سے اقواماً، کچھ ایسے لوگوں کو بھی، بغیر شفاعہ، سفارش کے بغیر ہی، جن کے حق میں سفارش نہیں، سفارش کے بغیر ہی ان کو خود ہی نکال لے گا، بل بفضل رحمتہ ہی، بلکہ اپنی رحمت، اپنے فضل کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جنت میں مزید جگہ بھی کیا ہوگی؟ باقی ہوگی، تو وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، جنت میں اضافی جگہ بھی ہوگی، عمن دخلها، ان سے جو ابھی اس میں داخل ہوئے تھے، من اہل دنیا، دنیا والوں سے، دنیا والوں سے جو جنت میں آ کر بس جائیں گے نا، تو ان کے علاوہ بھی ابھی جگہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں آئیں گے نا، وہاں مکان تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ میری جگہ کون سی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے، وہ کسی اور شہر کیا کسی اور ملک بھی چلا جائے، واپس جب اپنے شہر آئے تو اس کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے، وہ سیدھا اپنے گھر ہی آتا، کسی اور کے گھر نہیں گھس جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں دنیا سے زیادہ
जन्नती को अपने मकाम का पता होगा कि मैंने कहाँ जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वहां जन्नत में जब सारे जन्नती दाखिल हो जाएंगे, अपने अपने मकाम पे चले जाएंगे, तो जन्नत में मजीद जगह अभी बाकी होगी। इस पे पहले शायद हम बात कर चुके थे ना, कि अल्लाह तबारक व ताला फिर एक और मखलूक पैदा करेगा और उसके साथ जो है फिर जन्नत के जो बकिया हिस्से होंगे उसका वारिस उनको बनाएगा। इस पे पहले हमने बात की थी, बता सकते हैं? सर अल्लाह नहीं अकबर। की। नहीं की थी। सर मुझे नहीं याद, इसलिए दोबारा बता दें। हाँ, वो फिर ये हो सकता है कि शायद आप गैर हाजिर हों, ये भी हो सकता है कि मैं भूल रहा हूँ। चले, तो अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम का जो मामला पीछे हमने पढ़ा था, उस ज़ीमन में इस बात को मजीद अच्छे से समझ लेते हैं। जहन्नम ने, चूंकि अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम के साथ वादा किया हुआ है, लअम्ला अन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन, जरूर भी जरूर मैं जहन्नम को लोगों और इंसानों के साथ, जिन्नों और इंसानों के साथ भर दूंगा। जहन्नम के जो मुस्तहिक लोग होंगे वो जहन्नम में दाखिल होंगे, लेकिन जहन्नम क्या कहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद जी। तो फौज दर फौज लोग दाखिल किए जाएंगे, लेकिन वो इसके बावजूद क्या कहेगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। पीछे हमने पढ़ा था, तो अल्लाह तबारक व ताला फिर अपना कदम रखेगा, किस पे, जहन्नम पे। अपना कदम मुबारक रखेगा जिसके साथ फिर जहन्नम आपस में सुकड़ जाएगी, उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिल जाएगा। तो फिर वो कहेगी कत, कत, बस बस, भर गई हूं। तो इसी तरह जो जन्नत का मामला है, अल्लाह तबारक व ताला इसको कदम रख कर इसको समेटेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत है, और रहमत को अल्लाह समेटेगा नहीं। रहमत को अल्लाह ताला महदूद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत है ही वसी। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए नई मखलूक पैदा करेगा, ताकि वो जन्नत में रहें और जन्नत के जो है वो वारिस बने। इसके मुतालिक अहले इल्म के यहाँ ये एक इख्तिलाफी मसला है कि जन्नत में हमारी औलाद होगी कि नहीं। शादियां तो होंगी, ये तो सब जानते हैं जी। हर जन्नती को कम अज कम अल्लाह ताला ने दो दो बीवियां देनी है, इंशाअल्लाह। और आमाल की मुसाबकत और फिर दर्जा शहादत वगैरह वगैरह इनके साथ ये जन्नत की जो हूरें हैं इनमें इजाफा भी इंशाल्लाह होगा, 70 72 तक भी मिलेंगी। तो अल्लाह ताला हम ये सबको नसीब फरमाए। तो ये शादी तो होगी जन्नत में, और जाहिर है जो इंसान की दुनिया में बेगमात थी, अगर वो भी जन्नती हैं, एक बीवी है या ज्यादा बीवियां हैं, ये भी वहां पे होंगी। तो औलाद होगी कि नहीं, इसके मुतालिक मैंने कहा था, ये जो अबवाब सिफतिल जन्ना है ना, सही जामे तिर्मिज़ी का, उसको एक बार जरा देखें, वहाँ इसके मुतालिक कुछ बातें आपको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज सलफ सालिन के अक़वाल इंशाल्लाह मिलेंगे। तो बात यह है कि जो चाहेगा कि मेरी औलाद हो, उसकी औलाद हो जाएगी, और बड़ी जल्दी हो जाएगी, फौरन हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ दुनिया में यानी वक्त लगता है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि फौरन औलाद हो जाएगी। लेकिन कुछ उलमा ऐसे हैं जिन्होंने इस औलाद का इनकार किया है, कहा जन्नत में औलाद नहीं होगी। क्यों? जाहिर है औलाद होने के लिए हमल ठहरता है, हमल के साथ फिर ये हैज का और दाएं बाएं ये सारे जो एक मामलात हैं, एक जाहिर है प्रोसेस है। अब ये हैज का मामला, दाएं बाएं, ये सारी चीजें क्या हैं, ये जो है ना, आदमी इनसे कराहत महसूस करता है, खातून खुद इनसे कराहत महसूस करती है ऐसी हालत से अपनी। तो ऐसी जन्नत में हालत ही नहीं होगी। उलमा ने इस चीज का कहा है कि वहां तो बिल्कुल इज्जत के साथ और सफाई सुथराई नजाफत ये सारी चीजें होंगी। तो कुछ लोगों ने इनकार ही किया कि जन्नत में औलाद होगी नहीं, और साथ ये बात भी बतौर दलील पेश की है कि अगर जन्नत में औलाद होगी तो अल्लाह तबारक व ताला फिर अलग से मखलूक पैदा क्यों करेगा। जो औलाद होगी, जाहिर है हर एक के बच्चे होंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चे होंगे, तो जन्नत का जो इजाफी हिस्सा होगा इनके साथ भर जाएगा। तो ये एक इख्तलाफी उलमा का जो है ना। तो अल्लाह तबारक व ताला एक और मखलूक पैदा करेगा, और वो और मखलूक जो है, हाँ, फयुनशिउल्लाहु लहा अक़वामन, तो अल्लाह ताला उसके लिए कुछ और लोग पैदा करेगा। फयुदखिलुहुमुल जन्नह, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। जी, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके मुतालिक कोई बात करना चाहें कर लें। तो सर वो जो मखलूक होगी वो इंसान होगी? ये नहीं पता कौन लोग होंगे। जन्नत के वारिस तो सिर्फ इंसान तो नहीं है ना, जिन लोग भी वारिस हैं। सर अगर दुनिया अल्लाह में कोई अकबर। शादी
بھی جی ایک پارٹنر ہوگا جنت میں اگر أ، دنیا میں کوئی شادی نہ کرے؟ اگر دنیا میں کسی نے شادی نہیں کی تو تو اس کا بھی پارٹنر ہوگا جنت میں؟ کیوں اس کا نہیں بھی کوئی ہوگا، لائک؟ انشاءاللہ سب کا ہوگا۔ جس نے شادی کی تھی لیکن اس کا ساتھی جو ہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ اہل جنت میں سے نہیں، جہنم میں چلا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں اور اس کی شادی کرے گا جنت میں۔ سر، اگر جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا، مطلب دنیا میں ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی شادی کرتی ہے۔ اگر عورت کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کرتی ہے، تو اس کا سنیریو کیا ہوگا جنت میں؟ ہاں، اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری خامند ہوگا نا دنیا میں، اس کے ساتھ وہ جنت میں رہے گی۔ حدیث تو یہ کہتی ہے اگر وہ جنتی ہوگا تو، لیکن علماء کی آراء مختلف ہیں اس حوالے سے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اختیار دے گا، اگر دنیا میں اس کے 2 خامند تھے یہ کے بعد دیگرے، تو اللہ اختیار دے گا جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے رہے۔ لیکن واللہ عالم، حدیث کی بات وہی ظاہر ہے ہمارے لیے اصل ہے، اور اسی کی بات کو مقدم کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ آخری جو خامند ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر آپ حیا کو بھی مد نظر رکھیں تو یہی بات سمجھ آتی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نا یہاں پہ جو سفارش کی اقسام ہیں وہ 3 بیان کی ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہیں، چونکہ مختصر کتاب ہے نا، تاکہ بات زیادہ صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، آپ سب کو نظر آ رہی ہے الاسلام سوال جواب سائٹ؟ جی سر، آ رہی ہے۔ اس پہ جو قیامت والے دن ہوگی نا سفارش، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ قیامت والے دن ایک تو دنیا کی سفارش ہوتی ہے نا عام، جو ہم کسی کے بارے میں کرتے ہیں وہ، اور قیامت والے دن جو سفارش ہوگی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے سفارش خاص، شفاعت خاصہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی اور کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ جو خاص شفاعت ہے اس کی بھی آگے اقسام ہے۔ پہلی قسم تو شفاعت عظمیٰ ہے، وہی ہم نے مقام محمود والی جو پڑھی ہے، سب کے لیے آپ کریں گے۔ دوسری سفارش جو ہے وہ اہل جنت کے لیے ہوگی کہ ان کو جنت میں داخل کر لیا جائے، ابھی جو ہم نے پڑھا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری سفارش آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے، اور ابو طالب چونکہ اسلام پہ اس کی وفات نہیں ہوئی، یہ کفر کی موت اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، گو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ احسانات ہیں ابو طالب کے، لیکن ہم اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کی حالت پہ مرے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کروں گا، لیکن اس کو جوتی پہنائی جائے گی آگ کی، یعنی عذاب کے اندر خفت آ جائے گی۔ بقیہ لوگوں کو تو سخت عذاب ہوگا نا، لیکن ابو طالب نے چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی حد درجہ حمایت کی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ عذاب میں کمی آ جائے گی، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، ہر صورت نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے، موحد آدمی جو نہیں ہے اس کا داخلہ نہیں ہے۔ تو وہ جو جوتی اس کے پہنائی جائیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلی منہ دماغ ہو، وہ اس قدر زیادہ حدت والی ہوگی، پہنی پاؤں میں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ دماغ جو ہے وہ ہنڈیا کی طرح ابر رہا ہوگا اس کا۔ تو یہ سفارش آپ کی اپنے چاچا ابو طالب کے لیے۔ چوتھی سفارش آپ کی جو ہے نا، وہ بغیر حساب لوگوں کو جنت میں داخلے کی سفارش ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر لیا جائے، یہ بھی ایک سفارش ہے۔ یہ 4 اقسام تو ہیں شفاعت خاصہ میں۔ ایک شفاعت عامہ ہے، شفاعت عامہ یہ سارے کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، تو یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور سفارش اس لیے ہوگی کہ وہاں سے نکل پڑے، وہی جو میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے پیش کی۔ دوسری جو قسم ہے وہ سفارش ہے ان لوگوں کے لیے جو آگ کے مستحق ہو گئے تھے، سفارش اس کے متعلق ہو رہی ہوگی کہ وہ اس میں داخل نہ ہو، ابھی ہم نے جو وہ بات بھی پڑھی۔
اور تیسری قسم کیا ہے؟ ان لوگوں کے لیے سفارش ہوگی جو مومن ہوں گے، جنت کے حقدار بھی ہوں گے، لیکن سفارش اس وجہ سے ہوگی کہ اب جنت میں ان کے درجات بلند کر دیے جائیں، جنت میں بلندی درجات کی یہ سفارش ہوگی۔ تو تین اقسام یہ جو شفاعت عامہ میں ہے، اور چار شفاعت خاصہ میں، کتنی ہوگی؟ چار اور تین کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ سات اقسام ہے جو شفاعت کی، یہ آپ ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ۔ تو سر کیا پھر لوگ گناہ نہیں کریں گے؟ مطلب ان کو پتہ ہے ایک شرک نہ کریں اور پھر ہم اتنے گناہ کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ جی، اتنے گناہ کرنے کے ساتھ نقصان پتہ کیا ہے؟ ہمیں یہی بات تو سمجھنی ہے، محشر کے میدان میں لوگوں نے 50,000 سال تو ایسے ہی رہنا ہے، اور ظاہر ہے جو دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، یہ نیکیاں اس وقت فائدہ دیں گی، وگرنہ تو لوگ پسینے کے ساتھ شرابور ہوں گے، سورج تو سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا۔ تو اتنے 1000 سال تنگی میں مبتلا رہنا ہے، اور پھر اگر نبی علیہ السلام کی سفارش اس میں کچھ تاخیر ہوئی، یا جیسا تیسا بھی بندہ جہنم میں داخل ہو گیا، تو جہنم کی جو سختی ہے وہ ایک لمحہ برداشت کرنا بھی کیا کوئی انسان اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے یہ نہ سوچے کہ چلو بالآخر تو جنت میں داخل کر ہی لیا جاؤں گا نا، بھائی بالآخر جنت میں داخل کیے کر لیا جاؤں گا سے پہلے کے حالات تو آپ دیکھیں، موت کا وقت دیکھیں، اس کے بعد قبر کی جو ساری زندگی ہے وہ دیکھیں، اور اس کے بعد محشر کا میدان دیکھیں، پھر یہ پل صراط پہ چڑھنا دیکھیں، پھر اللہ نہ کرے جہنم کے اندر کچھ وقت اگر گزارنا پڑ گیا تو وہ دیکھیں۔ یہ ساری صورتیں کیا ہمارے سامنے واضح نہیں ہے؟ اور پھر یہ جو اعمال ہے یہ نور ہوگا، روشنی ہوگی، جس وقت بالکل ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، یہ جو اعمال ہیں ہمارے، یہ روشنی کا سبب بنیں گے۔ تو ایک عقل مند آدمی کو تو چاہیے کہ وہ یہ اس امید پر نہ بیٹھا رہے کہ چلو پھر کیا ہوا، یہ تو یہود لوگ کہتے تھے لن تمسن النار الا ایاما معدودا، تم کہتے ہو ہم جہنم میں جائیں گے، ہم جہنم میں تو تھوڑی دیر جائیں گے، گئے بھی تو چند دن جائیں گے پھر واپس جنت میں چلے جائیں گے، یہ تو یہود کا شیوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعمال کی کثرت کرے، اور اعمال جو ہم نے کل ذکر کیا تھا اخلاص بھی ہونا چاہیے، سنت رسول کے مطابق بھی ہونے چاہیے، پھر اس کی کثرت کرے تاکہ قیامت کے برزخ کے جتنے معاملات ہیں، حشر کے، قبر کے، ان معاملات میں وہ محفوظ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔